चांद के आने की बात नहीं मानते, लड़कियों के जाने की बात तुमने कैसे मान लिया? और मैं बात कहता हूं, वल्लाह आज भी मेरी मुसलमान बेटियों में इतनी हया और गैरत मौजूद है कि औरों की मां के पास भी उतनी गैरत नहीं है। बेटियों के पास गैरत और हया मौजूद है, इसलिए कि हमारे अकीदे में बेटी बर्तन झाड़ू करने वाली का नाम नहीं है। हमारे अकीदे में बेटी या तो सैयदा ज़ैनब को कहते हैं, या तो सैयदा फातिमा को कहते हैं, या तो आयशा सिद्दीक़ा को कहते हैं। जब बेटे कट जाते हैं तो मदीने का लूटा हुआ काफिला हिफाजत के साथ अगर कोई मदीने पहुंचाती है तो वो कोई बेटा नहीं है, वो मुसलमान के घर में अली की बेटी है जिसे सैयदा नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे मुस्तफा, फज़ाइल अहले बैत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मेरा चैलेंज है, ज़ैनब जैसी कोई एक बेटी ला करके बताओ किसी और मजहब के अंदर, अली की बताओ। अरे जब अली की बेटी की तरह बेटी किसी मजहब में नहीं है तो नबी की शहजादी फातिमा की तरह बेटियां किसी के घर में कैसे हो सकती है? मेरे नबी की शहजादी की गैरत का आलम यह है कि उनके सर के दुपट्टे को भी कभी चांद और सूरज ने नहीं देखा। हाँ, मैं ये नहीं कहता कि गई है, तवज्जो करना, गई है, वो गई जिसका ताल्लुक इस्लाम से पहले कभी था भी नहीं। वरना जिनके घर में करबला की दास्तान पड़ी जाती है, आज भी वो बेटियों में वही गैरत मौजूद है जो सैयदा ज़ैनब की कनीजों में होती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आज भी जिस घर में फातिमा ज़हरा की सीरत पड़ी जाती है, वो घर की बेटियां किसी को घास डालने के लिए तैयार नहीं है। लोग ललचाई भी नजर से देखते हैं, मगर वो बेटियां दामन बचाकर पूरी मुकम्मल शान गैरत के साथ गुजर जाती है। न किसी की दौलत पर ललचाती है, उसलिए कि दौलत पर इसलिए नहीं ललचाती कि मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का जो गुलाम या कनीज होते हैं वो कभी गरीब और मुफलिस नहीं होते, इसलिए कि जिसके दामन में मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का इश्क हो उससे बढ़ करके मालदार कौन हो सकता है? वल्लाह दुनिया की दौलत से दुनिया की जमीनें खरीदी जाती है, इश्क मुस्तफा से जन्नत का सौदा किया जाता है। ये है इश्क मुस्तफा की दौलत। एक बात बताऊं, देखो जो भी कटा इस्लाम से, जो भी कटा वो पहले था नहीं इसलिए कटा। आपके लखनऊ के करीब का एक आदमी गया कि नहीं गया? पहले से वो था कहाँ? जो अबू बकर सिद्दीक को गाली दे वो मुसलमान कैसे हो सकता है? सुभान अल्लाह। जो उमर इब्न खत्ताब को गाली दे वो मुसलमान कैसे हो सकता है? सुभान अल्लाह। जो कुरान के 30 पारों की बजाय 40 की बात करे वो मुसलमान कैसे हो सकता है? तो था नहीं, बिल्कुल वैसे ही जैसे शैतान फरिश्तों में था नहीं, शैतान फरिश्तों में था नहीं, फरिश्तों में छुपा हुआ था। तो अल्लाह ने आदम को पैदा करके उसको बेनकाब कर दिया। ठीक वैसे ही जो मुसलमान थे नहीं, मुसलमानों की सफ में थे, अल्लाह ने आजमाइश पैदा करके उनको बेनकाब कर दिया। और देख लो, अगर कोई जाने का इरादा रखता है तो देख लो, नबी से क्या फिरा, कुत्ते से भी बदतरीन जिंदगी हो गई है। भीख मांग रहा है तो भीख नहीं मिलती। इसी को मेरे इमाम ने कहा है, जो तेरे दर से यार फिरते हैं, दरार बदर यूं ही खार फिरते हैं, और उस कली का बताऊं मैं जिसमें मांगते ताजदार। या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद। दीन का दामन पकड़ के रखो। और आखिरी बात समेटते हुए, आखिरी बात कि अगर लड़कियों
بیٹیوں کے جانے پر آپ کو دکھ ہے تو اس کا حل درد بھری تقریریں نہیں بلکہ آپ کے پاس ہے. دو باتیں عرض کروں گا، بات ختم کروں. بچیاں 30 35 سال کی ہو جاتی ہیں، ان کو رشتے نہیں آتے. اب ان کو رشتے نہیں آئیں گے، کوئی شریف ہوگی سیدہ زینب کی کنیز، وہ تو گھٹ گھٹ کے جی لے گی، لیکن تھوڑی بھی چنچل اور بے باکی رہی سیریلوں کی وجہ سے، باہر کے ماحول کی وجہ سے، کیا کرے گی؟ کیا کرے گی؟ کوئی دوسرا راستہ نہ اختیار کر لے گی. ذمہ دار کون؟ خو کرے حمد سے تھوڑا سا گلا بھی سن لے. ذمہ دار کون؟ ہم ہیں. اہل منبر سے لے کر زمین پہ بیٹھے ہوئے لوگ تک سب ذمہ دار ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے ایسی ایسی ظالم رسمیں ایجاد کر رکھی ہیں. شادی کے نام پر جہیز چاہیے، بائک چاہیے، کاریں چاہیے. بھیک مانگتے ہو جہیز کے نام پہ، شرم نہیں آتی؟ اور اس کو نام دے رکھا ہے سنت رسول کا. جہیز نہ کبھی سنت تھا، نہ ہے اور نہ ہو سکتا ہے. جن لوگوں نے فہرستیں بنائی ہے وہ فہرست صحیح ہے، لیکن میں اس کی وضاحت چونکہ ٹائم کا میں نہیں کر پاؤں گا، صرف اشارہ دے کے گزروں گا. جس کو بات کرنا ہے مجھ سے بات کرے. جو جہیز فاطمہ الزہرا کی فہرست ہے وہ صحیح ہے، لیکن وہ جہیز فاطمہ نہیں ہے. وہ جہیز فاطمہ نہیں ہے. بات یہ ہے کہ جتنے بھی برتن، چٹائیاں، چکی، سامان دیا ہے، حضور نے فاطمہ الزہرا کو نہیں دیا، حضور نے اپنے بھائی مولا کائنات کو دیا. اور کیوں دیا؟ اس کی وجہ یہ ہے، حضرت ابو طالب کثیر العیال تھے. حضرت ابو طالب کی کثیر العیالی کو دیکھتے ہوئے رسول اللہ نے اپنے چچا حضرت عباس سے کہا کہ چچا، میرے دوسرے چچا کی اولاد زیادہ ہے، غربت تنگ دستی ہے، ان کے بچے ہم لے لیتے ہیں، پرورش ہم کر لیں گے، چچا کا بوجھ ختم ہو جائے گا. حضرت عباس اور رسول اللہ چلے تو حضرت ابو طالب نے کہا طالب کو میں لے لوں گا. جعفر کو حضرت عباس نے لے لیا اور علی مرتضی رسول اللہ کے پاس آ گئے. تو چھوٹی سی عمر میں مولا کائنات رسول اللہ کی گود میں آ گئے. کھلانے کا شعور رسول اللہ نے دیا، پڑھایا رسول اللہ نے، پینے کا شعور رسول اللہ نے دیا. علی مرتضی بیٹے کی شکل میں نبی کے گھر میں پرورش پاتے رہے. مولا علی کا خود کا گھر نہیں تھا. اب مولا علی کی شادی کی ذمہ داری کس کی تھی؟ توجہ کرنا، کس کی تھی؟ جس گھر میں پلے تھے اسی کی تھی. مولا علی کا گھر نہیں تھا. گھر دلانے کی ذمہ داری کس کی تھی؟ جس کے گھر میں پلے تھے اسی کی تھی. گھر میں سامان کا انتظام کرنے کی ذمہ داری کس کی تھی؟ جس کے گھر میں پلے تھے اسی کی تھی. تو ارے نادان، اگر بفرض محال مولا علی کا نکاح سیدہ فاطمہ کے ساتھ نہ بھی ہوتا، کسی اور گھرانے میں بھی ہوتا، تو بولو گھر اور گھر کا انتظام کس نے کرنا تھا؟ جس نے کھلایا تھا، پلایا تھا، پالا تھا، پوسا تھا، اسی نے کرنا تھا. تو یاد رکھیں، سیدہ فاطمہ الزہرا کے ساتھ نکاح ہوا، یہ علی مرتضیٰ کا مقدر ہے. تو حضور علیہ السلام نے بیٹی کو جہیز نہیں دیا تھا، بلکہ بھائی کے لیے گھر کے کھانا زاد کا انتظام فرمایا تھا، گھر کے کھانا داری کا انتظام فرمایا تھا. لوگوں کو مغالطہ ہوا، بیٹی کو دیا. آپ سے پوچھتا ہوں، رسول اللہ کے صحابہ میرے اور آپ کی طرح نہیں تھے کہ میٹھا میٹھا ہپ ہپ کڑوا کڑوا تو ایسا نہیں. حضور کو وہ جو کرتے دیکھتے تھے وہی کرتے تھے. اگر حضور دیکھ کے آسمان کی طرف مسکرا بھی دے تو صحابہ بھی مسکراتے. حضور اگر ہڈی چوسے تو صحابہ بھی ہڈی چوستے تھے. اگر امامے کا شملہ درخت میں الجھ جائے تو وہ بھی الجھا دیتے تھے تاکہ حضور کی سنت پہ عمل ہو جائے. اب آپ سے پوچھتا ہوں، اگر آپ کہتے ہو کہ حضور نے سیدہ فاطمہ کو جہیز دیا، اگر آپ کہتے ہو رسول اللہ نے سیدہ فاطمہ کو جہیز دیا، تو آپ کی ذمہ داری ہوگی یہ بتانے کی کہ صدیق اکبر نے پھر اپنی بیٹی کو جہیز دیا. جس مولا علی نے جہیز لیا اس مولا علی کی بیٹیاں تھی، سیدہ زینب تھی، ام کلثوم تھی. تو مولا علی نے بیٹی کی شادی کے وقت کتنا جہیز دیا؟ ام کلثوم کے نکاح کے وقت کتنا جہیز دیا؟ لینے والا جہیز نہیں دے رہا ہے، اور آپ کو 1400 سال کے بعد حضور کی سنت جہیز کی شکل میں یاد آ رہی ہے. داڑھی کی سنت یاد نہیں آتی، تہجد کی سنت یاد نہیں آتی، پیٹ پر پتھر باندھنے کی سنت یاد نہیں آتی، خود بھوکا رہ کر دوسروں کو کھلانے کی سنت یاد نہیں آتی، خود چادر اتار کر پیٹ کو ننگی کر کے دوسروں کو چادر اڑانے کی سنت یاد نہیں آتی. صرف شادی کے وقت جہیز کی سنت، وہ بھی اتنی کمزور روایتیں، وہ بھی اتنی کمزور روایتیں جہیز کے نام پہ یاد آتی ہے. اگر مسلمان اپنے معاشرے سے جہیز کا خاتمہ کرے
تو بیٹیاں جو بے پردہ اور دوسروں کا ہاتھ پکڑ کے جا رہی ہے، ہم اس پہ کنٹرول کر سکتے ہیں، سبحان اللہ بے شک بالکل کنٹرول کر سکتے ہیں۔ لیکن آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، کتنے نوجوان ہیں جو رسول اللہ کا دل رکھنے کے لیے، حضور کو خوش کرنے کے لیے یہ عہد کریں گے کہ اگر میری شادی ہوئی تو میں صرف دلہن لاؤں گا، دلہن، ماشاء اور اللہ دلہن کے علاوہ ایک تار نہیں لاؤں گا۔ اگر سسر دینا بھی چاہے گا تو کہا تجھے جب دینا اپنی بیٹی کو بعد میں دینا، لیکن میں شادی کے موقع پہ نہیں لوں گا، کیونکہ کسی نے رسم شروع کی تو ہم یہاں تک پہنچے، اب کوئی ختم کرنے کے لیے کھڑا ہوگا تو پھر انشاءاللہ سلسلہ آگے بڑھے گا۔ بتاؤ حضور کا دل خوش کرنے کے لیے ہے کوئی جیانا جو یہ کہے کہ میں صرف دلہن لاؤں گا اور کچھ نہیں لاؤں گا؟ سننا، اگر تم نے جہیز لایا تو جہیز چند سالوں میں ختم ہو جائے گا۔ بتاؤ ابا کا جہیز ہے ابھی تک کے، اماں کا جہیز ہے ابھی تک کے، ارے چند سالوں میں ختم ہو جائے گا۔ اور اگر جہیز کے بغیر دلہن لا کے حضور کا دل خوش کر دیا تو جب تک تیری نسلیں باقی رہے گی حضور کا فیضان نظر باقی ہے۔ آج سے ہم کو شروع کرنا ہے۔ کتنے نوجوان ہیں جن کی شادی نہیں ہوئی اور وہ اس طرح سے شادی کریں گے کہ میں نے کوئی جہیز نہیں لینا؟ ذرا ہاتھ اٹھا کر ان سادات کرام کو اور علماء کرام کو گواہ بنائیے۔ ماشاءاللہ اٹھا کے رکھو، اللہ کو گواہ بناؤ، فرشتوں کو گواہ بناؤ، اور اٹھا کے رکھو اب جن کی شادیاں ہو چکی ہیں اور وہ اپنی بہویں لائیں گے تو سمدیانے سے کہیں گے میں صرف بیٹی لے جاؤں گا، جہیز نہیں لے جاؤں گا۔ ہاتھ اٹھا کر کے بتاؤ، اس لیے کہ یہ بیٹیوں کا بھاگنا، بچیوں کا مرتد ہونا ہم اسی طرح سے ختم کر سکتے ہیں کہ اپنے معاشرے کی غلط رسموں کا خاتمہ کریں۔ نمبر دو، دوسری اور آخری بات، بیٹیوں سے آج بچیاں مسلم لڑکوں کے ساتھ